बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ नईम बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर है और हस्ब मामूल हमारे साथ मोहम्मद रफ़ी मुफ्ती साहब तशरीफ़ रखते हैं और आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम में दीन के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो रफ़ी साहब, मेरे जहन में आज जो हदीस है वो उसका मज़मून या मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी नेक आमाल करता रहता है हत्ता कि वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है या जन्नत के दरवाज़े तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर अल्लाह का नविश्ता उस पर गालिब आता है। हदीस के अल्फाज में अल्लाह का नविश्ता उस पर गालिब आता है और वो ऐसे आमाल करना शुरू हो जाता है कि जहन्नमी बन जाता है। और वाइस वर्सा कि फिर एक आदमी जो बहुत बुरे आमाल करता है और जहन्नम का करीब करीब हकदार हो जाता है और फिर अल्लाह का नविश्ता गालिब आता है और फिर वो नेक अमाल करना शुरू कर देता है हत्ता कि वो जन्नत में चला जाता है। तो पहले तो आप इस हदीस की ऑथेंटिसिटी के हवाले से हमें रहनुमाई हमारी फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हदीस मुस्तनद हदीस है, बुखारी की हदीस है और इसके अलावा दूसरी किताबों में भी ये मौजूद है। तो इसकी सनद के वाले से तो कोई शक नहीं। मज़मून को दिरायतन देखा जाए तो उसमें भी कोई गलती नहीं। अलबत्ता अल्फाज से बाज़ उलझनें होती हैं पैदा, जो भी सरसरी तौर पर या सतही तौर पर देखे आदमी, वो अगर आप सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं। वो मुझे खुशी हुई आपने फरमाया कि सतही तौर पर, इसका मतलब है उसकी गहराई में उतरे तो इस हदीस में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो पहले तो ये फरमाइए ना कि एक आदमी जो है वो नेक है और नेकी करता चला जा रहा है, डेफिनेटली उसमें ईमान भी होगा, वो नेक काम कर रहा है, लेकिन फिर नविश्ता इलाही बज़ाहिर देखा जाए तो वो उसकी वजह से सारा मामला हो रहा है। और इसी तरह दूसरा मामला कि वो बुरा है, ज़ाहिर है कि वो उसका किरदार बुरा है तो वो यहाँ तक पहुँचा ना जहन्नम में, और फिर अल्लाह का नविश्ता। तो इसमें डिसेसिव लगता है, नविश्ता इलाही है, इंसान का इख्तियार तो है नहीं इसमें। ये जो अल्फाज है ना, वो तो खुदा की कुदरत या खुदा का इल्म जो है उसके बयान के हवाले से अल्फाज तो हदीसों में अक्सर इस तरह के आते हैं। जब तकदीर से मुतल्लिक़ बातें की जाती हैं तो उसमें असलूब ये हम कई हदीसों में देखते हैं, कुरान मजीद में भी देखते हैं, उसका भी ज़िक्र हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो मसला ये है कि नविश्ता इलाही गालिब आने का मतलब क्या है जी? ये असल चीज़ ये है। हदीस के अल्फाज को मैं ज़रा पहले बयान कर दूं ताकि वो जहन में रहें। हदीस के अल्फाज इस तरह हैं कि एक आदमी नेक अमाल करता है, नेक अमल करते करते वो जन्नत के दरवाज़े तक जा पहुंचता है, हत्ता कि उसके और जन्नत के दरमियान एक बालिश का फासला रह जाता है। अच्छा। एक हाथ का फासला रह जाता है। फिर उस पर नविश्ता इलाही गालिब आता है और वो वहाँ से मुड़ जाता है। अच्छा। और दोज़खियों के से अमाल शुरू कर देता है, बुरे अमाल शुरू कर देता है और वो करता चला जाता है हत्ता कि वो दोज़ख में जा गिरता है। इसी तरह एक आदमी बुरे अमाल करता करता यानी कि दोज़ख के करीब जा पहुँचता है। उसी तरह एक हाथ का फासला रह जाता है उसके और दोज़ख के दरवाजे में, लेकिन नविश्ता इलाही गालिब आता है और वो फिर नेक अमाल शुरू कर देता है। नेक अमाल शुरू कर देता है तो फिर वो करता चला जाता है हत्ता कि वो जन्नत में जा दाखिल होता है। अल्फाज इसके ये हैं, बुखारी की हदीस है और इसके अगर रकम आप जानना चाहें तो 74-54 का नंबर है इसका हदीस का। तो ये जो पहलू है नविश्ता इलाही गालिब आने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का लिखा हुआ, खुदा ने जो कुछ लिखा है वो अपने इल्म से लिखा है। अच्छा। यानी कि इंसान पैदा होने से पहले ही खुदा चूँकि जानता था कि ये शख्स जो है इसकी तकदीर में क्या है, या यूँ समझ लें कि ये क्या करेगा, इसको जब मौक़े मिलेंगे तो ये क्या करेगा, तो वो खुदा ने सारा लिखा हुआ है। यानी लौह महफूज में कह लें तो वो जो लिखा हुआ है वो खुलता है। हम देख रहे हैं कि वो नेक अमाल कर रहा है, हमें लगता है कि वो नेक है, वो करता करता इतने अमाल नेक करता है कि उन नेक अमाल के हवाले से हम उसे जन्नती समझने लग जाते हैं। ये तो हमारा फहम है, ये ज़ाहिर है कि हम इंसान की ऑब्जर्वेशन है। लेकिन वो जब वो करीब पहुंचता है
تو اس کی حقیقت کھلتی ہے۔ نوشتہ الہی غالب آنے کا مطلب ہے کہ اس کے حوالے سے اللہ کا علم جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ اس کو ایک برے انسان کے طور پہ جانتا ہے خدا، تو اس کے اندر کی وہ برائی جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے اور وہ نیکی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ کر پھر برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ پہلے بھی وہ اپنے اختیار و ارادہ کے ساتھ یعنی نیکی کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا، اب وہ اختیار و ارادہ کے ساتھ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ نہ جبر پہلے تھا نہ بعد میں ہے، نہ اس کا یہ جو ٹرن ہے اس کے اندر کوئی جبر ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خدا اس کو جانتا تھا، تو اسی کو بیان کیا گیا کہ خدا کا لکھا ہوا، خدا کا علم غلبہ پاتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ خدا کا علم کھلتا ہے کہ اچھا یہ آدمی تو ایک برا آدمی تھا، یہ کچھ فیکٹرز تھے، کچھ وجوہات تھیں، کچھ حالات تھے، کچھ ماحول تھا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ڈگر پر چل رہا تھا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں ایک آدمی کا اچھے ماحول میں ہے تو وہ کچھ چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا فی الواقع وہ اسی ٹائپ کا ہے؟ نہیں، انسان کی حقیقت بڑی ہی ایک ایسی چھپی ہوئی چیز ہے کہ یہ تو مختلف آزمائشوں سے کھلتی ہے۔ جی، آزمائشوں سے، یعنی بندہ خود نہیں جانتا ہوتا۔ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے نا کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ حالانکہ بندہ کہتا نہیں میں نے تو پروگرام بنایا ہوا ہے، اپنی ٹیبل پہ لکھا ہوا ہے کہ کل میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، بلکہ ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے 11 بجے یہ اور 12 بجے یہ کرنا ہے۔ لیکن یہ بات کہ کیا وہ ایسا ہی کرے گا، اللہ نے کہا وہ نہیں جانتا۔ اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے جو صحیح بھی نکل آتا ہے، غلط بھی نکل آتا ہے۔ اور آگے ہے کہ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ یہ خدا کے علم کا غلبہ ہے، یعنی کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے جو اس پر نافذ ہوتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں، بلکہ یہ بہت اہمیت ہے اس حدیث کی کہ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ شخص جو آپ کو نیک نظر آ رہا ہے تم اسے حتماً یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیک ہے، تم اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آزمائشوں کے بھی درجات ہوتے ہیں نا۔ بچپن میں انسان کیسا لگتا ہے، جوانی میں جب اس کے اندر کچھ خواہشات جذبات زور پکڑتے ہیں، اب اس کی شخصیت کیسے کھلتی ہے، ادھیڑ عمر میں، بڑھاپے میں وہ شخص کیسا، اس کا کیا روپ ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا باطن آہستہ آہستہ مختلف معاملات میں، مختلف اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ وہ حقیقت خدا کے علم میں ہوتی ہے، وہی کھل جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اچھا نظر آتا تھا اچھا نہیں ہے، برا نظر آتا تھا برا نہیں ہے دراصل۔ تو شاید اسی لیے وہ دعا بھی کی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی دہلیز تک استقامت دے اور ہم نیک رہیں اور ہر آزمائش میں پوری اتریں، کیونکہ معلوم نہیں کس وقت انسان پلٹ جائے کسی بھی طرف۔ ہاں، کوئی بھی وجہ ایسی بن جائے۔ وہ یہ دعا جو ہے نا یہ تو انسان کے اندر جو کمزوری پائی جاتی ہے اس کے احساس سے اٹھتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں شیطان کے کسی دھوکے میں آ جاؤں یا کوئی دنیا کی ترغیبات جو ہیں وہ مجھ پر غلبہ پا لیں اور میں کمزوری دکھا جاؤں اور میں کسی دلدل میں پھنس جاؤں یا برے حالات میں گھر جاؤں، تو اس وجہ سے پھر گویا کہ یہ میں اس میں ایک نیکی چاہتا ہوں، نیکی پہ قائم رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں برائی اختیار نہ کر بیٹھوں۔ اس میں نوشتہ الہی کا معاملہ الگ ہوگا۔ یہ دعا تو انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے کر رہا ہے اور وہ خدا کی مدد چاہتا ہے۔ اچھا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن میں ایک دوسرے ایسپیکٹ سے آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ اس پر غور فرمائیں ہماری رہنمائی کہ آخر حدیث میں کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسے الفاظ اس کے ہوتے ہیں جو کہ بظاہر آدمی کو کچھ اور سمجھانے پر مجبور کر دیتے ہیں، جیسے یہ حدیث بظاہر تو جبر کا معاملہ لگتا ہے۔ جی بالکل، خدا کو اگر ہم ایک انسان کی طرح کنسیڈر کریں، جس طرح انسان ایک زبان بولتا ہے، خدا کے لیے بھی یہی زبان سوٹیبل ہے، تو یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے، اس کی شان کے۔ ایسی ذات جو کامل علم رکھتی ہے، کامل قدرت رکھتی ہے، کامل حکمت رکھتی ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں اس کی ذات کے صفات ہیں، پہلو ہیں، وہ ذات جو ہے
اگر ہم اس کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں تو اس کا تصور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ جو اس کے بارے میں بات کریں اس کی شان کے مطابق کریں۔ اسی لیے حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کے والے سے بات بیان کریں گے تو اس میں کچھ ایسا پہلو ہوگا کہ وہ انسانی اسلوب کی بات نہیں لگے گی، یعنی اسے علماء تو واضح کریں گے کہ خدا نے یہ کام اپنے قانون کے مطابق کرتا ہے، اپنے اصولوں کے مطابق کرتا ہے۔ یہ وہ کیسے جان لیتے ہیں کہ اصولوں کے مطابق، قانون کے مطابق؟ اس کی صفات سے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں مہربان ہوں، تو اب وہ اس طرح کے جو جملے ہیں، جو خدا کی شان بے نیازی کو بیان کرتے ہیں، اس کی قدرت کو بیان کرتے ہیں، قدرت کی وسعت کو بیان کرتے ہیں، اس کے علم کی وسعت کو بیان کرتے ہیں، ان کو پھر اس کی صفات کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے ہم یا ہمارے مفسرین بریکٹوں میں مثلا لکھ دیں گے کہ خدا جو چاہے گا کرے گا اپنے قانون کے مطابق۔ قانون سے کیا مراد ہے؟ اپنی صفات سے اٹھنے والے اصولوں کے مطابق۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی شخصیت یا اچھا آدمی، اس کا اصول اچھا ہوتا ہے۔ جو بندہ اچھا ہے نا، صفت اچھی ہے، تو اس صفت کا ظہور یہ ہوگا کہ اس کا طور طریقہ، اس کا اصول، اس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ اسی طرح خدا کے حوالے خدا کے ہاں عدل پایا جاتا ہے، خدا کے ہاں رحمت پائی جاتی ہے، خدا کے ہاں خیر خواہی پائی جاتی ہے، وہ مخلوق کے لیے، سب کے لیے، اس کی ہر بات کے اندر یہ پہلو ہوتے ہیں، لیکن بیان اس کی شان کے مطابق ضروری ہے کہ کیا جائے۔ جی اچھا، جیسا کہ ہم احادیث اس طرح کی جس میں الفاظ سے کچھ ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، ہم قرآن کی روشنی میں اس کو بھی دیکھتے ہیں، تو قرآن بھی جیسے کہ آپ نے وضاحت کی، اس کے حوالے سے کوئی ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ جی بالکل، قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی کریں گے، کہ جیسے ہے نا یغفر لمن یشاء و یعذب لمن یشاء۔ تو اب ظاہر ہے خدا ظالم نہیں ہے کہ وہ جو موڈ آئے وہ کر دے، جدھر اس کا انسان کی طرح آج میرا موڈ اچھا ہے تو میں نے اچھے کام کرنے ہیں، آج موڈ خراب ہے تو اچھی بات کا بھی غلط جواب دینا ہے۔ یہ خدا پر کیفیتیں نہیں آتی۔ جب نہیں آتی تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ یغفر لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا بخشے گا۔ لفظ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی مرضی کرے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، مرضی نہیں کرے گا، اصولوں میں بندھا ہوا دکھائی دے وہ خدا۔ اچھا، اصولوں سے بندھا ہوا؟ ہاں، میں گویا کہ جس طرح انسانوں کو کہ بھئی آپ نے ایک بات کی، فرض کیجیے آپ نے مجھ سے کوئی بات کی، میں نے آپ سے کوئی بات کی، تو میں کہوں گا کہ نہیں سب آپ کی بات بے انصافی کی بات ہے۔ کیسے کہوں گا؟ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ آپ انصاف کے اصول میں بندھے ہوئے ہیں، آپ کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ ایسا کریں۔ آپ کسی دوسرے کے ساتھ اگر کوئی مکالمہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو کچھ فطری طور پر یعنی چیزیں طے ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ زیادتی کریں گے۔ کیا یہی چیز خدا پر بھی لاگو ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، خدا سراپا خیر ہے، منبع خیر ہے، لیکن وہ قادر مطلق بھی تو ہے، اس کا علم جو ہے وہ لامحدود بھی تو ہے۔ اب اس کو خیال رکھتے ہوئے، یعنی اس کی قدرت اور اس کے علم کا خیال، اس کی شان کا خیال رکھتے ہوئے جب ہم بات کرنا چاہیں گے یہی، تو وہ پھر الفاظ یہی بنتے ہیں کہ وہ جیسا چاہے گا کرے گا۔ اچھے نے برا تو کرنا ہی نہیں ہے، تو وہ جیسا چاہے گا کرے گا، یعنی اپنی اعلیٰ شانوں کے مطابق، اس پر کوئی جبر نہیں، کوئی جیسے کہ شرک کے حوالے سے نا، وہ یہ ہے کہ خدا کو، شرک کا مسئلہ کیا ہے، خدا کو کیسے پکڑا جائے، خدا کو کیسے قابو کیا جائے، خدا سے کیسے اپنی کیا کہیں گے، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں منوائی جائیں، جبراً کہہ لیں، یا خدا کو مجبور کیسے کیا جائے، کوئی محبت کے ذریعے، کوئی کسی دباؤ کے ذریعے۔ تو اس لیے انسان تو اس طرح سوچتا ہے، لیکن خدا کی شان کے خلاف۔ خدا نے یہ کہا کہ وہ جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا، لیکن یہ سارے کام فطری طور پر اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں اس کا مفہوم لیا جا سکتا کہ اللہ چاہے تو جو آدمی انتہائی جہنم کا حقدار ہے، بغیر کسی وجہ کے
اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، ہاں اور وائس ورسا۔ نہیں ہاں، ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح ہے، یعنی کہ یہ خدا کے صفت عدل کے خلاف ہے، صفت رحمت کے خلاف ہے کہ وہ ایسا کرے، وہ اپنی صفات کے مخالف نہیں چلتا۔ اسی لیے نا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ خدا کی رحمت جو ہے کیا اس کے عدل کو توڑ دیتی ہے، یا خدا کا عدل اس کی رحمت کی نفی کر دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر ایک چیز ہے کہ اس کا توازن خدا کے ہاں کیا بنتا ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے نا کہ بھئی آپ رحم کریں اور بھول جائیں کہ میں نے کوئی آپ سے زیادتی کی ہے، تو کیا خدا سے بھی ہم اس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ خدا بھول جائے میں نے جو ظلم کیا اپنے بھائی پر، اپنے دوست پر؟ تو یہ اس طرح کی بات جو انسانوں سے کے لیول پر ہے وہ خدا کے لیول پر جچتی نہیں ہے، موضوع ہی نہیں ہے، اور وہ ظاہر انسانی عقل سے ایک بالا چیز ہے۔ احادیث میں یا قرآن میں جب بیان کی گئی ہے تو وہ پھر خدا کی شان کو ملحوظ رکھ کر بیان کی گئی ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک بڑی آیتیں خیر ساری زوردار ہیں کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے کہ تم چاہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تم پورے خدا کے کنٹرول میں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، کنٹرول میں بھی ہیں، اور کنٹرول میں ہونے کے بعد یہ سوال کہ کیا ہمیں اختیار و ارادہ کی آزادی ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل ہے، اس کے ہم خود گواہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہم دوسرے بندے سے جھگڑ رہتے ہیں کہ نہیں میری مرضی جو میں کروں، میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ یہ جب جملہ میں کہتا ہوں کسی بھی اپنے ساتھی کو تو یہ کیسے کہہ لیتا ہوں کہ میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں آپ کی بات نہ ماننے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہوں، اور یہ ہر بندہ کہتا ہے، بچہ کہتا ہے میں نہیں مانتا بات۔ اچھا رفیع صاحب، بات تو واضح ہے، لیکن اسی حدیث کو دیکھ لیں، اسی طرح آپ نے قرآن آیات بھی اس میں ان کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی، لیکن اس سے دیکھیے دو فرقے بن گئے، قدریہ، جبریہ۔ بعض کنسیپٹ یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بالکل مقتدر ہے، جیسے وہ چاہتا ہے وہی کچھ کرتا ہے، اس میں جبر کا پہلو ہے، اور کہیں اس کے برعکس کہ اللہ جی آپ بات بندے کی اختیار ہے، بندے ہی کا اختیار ہے اور کسی کو اختیار نہیں۔ تو یہ دونوں انتہاء ہیں، کوئی اس کا توازن یا اس پر آپ کا کوئی کومنٹ؟ نہیں، جو اس میں معاملہ ہے نا، معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ذہن خدا کی قدرت کی طرف چلا گیا، شان قدرت جو خدا میں پائی جاتی ہے، عظیم قدرت، لامحدود قدرت، اس پر ذہن مرکوز ہو گیا، تو وہ جو ہے جبریہ کا یوں سمجھیں کہ جبریہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یا عقیدہ جبریہ اختیار کر لیا۔ کچھ لوگوں کا ذہن خدا کی رحمت کی طرف چلا گیا، تو ان لوگوں کا ذہن جو تھا وہ پھر اس طرف چلا گیا۔ قدرت میں ایک غلبہ کہ وہ جو چاہے کرے، حتیٰ کہ ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ خدا اگر نیک آدمی کو دوزخ میں ڈال دے اور برے آدمی کو جنت میں ڈال دے، جو یقیناً برا ہے، اس کی اپنی نظر میں برا ہے، خدا کی اپنی نظر میں، اور یہ اپنی خدا کی نظر میں اچھا ہے، اس کو دوزخ میں ڈال دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا، اس پہ الزام نہیں آتا، کیونکہ وہ قدیر ہے، قادر ہے، جو چاہے کرے، اس کا چاہنا جو ہے لامحدود ہے، اس کو کوئی چیز روکتی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کا خدا کی عدل کی طرف چلا گیا، عدل اور رحمت کی طرف چلا گیا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، خدا کے سارے کام جو ہیں وہ اصولوں کے مطابق ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اصولوں کے مطابق خدا گویا اصولوں میں جھگڑا ہوا ہے، تو اس طریقے سے پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے بڑھ گئی، دو انتہاؤں میں چلی گئی، جبکہ توازن یہی ہے کہ ہر صفت اپنے یہ نہیں کہ ہاں بالکل خدا کی سب صفات کو جب ملحوظ رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں بات بالکل ایک متوازن سامنے آتی۔ لیکن اس میں ایک بات اہم یہ ہے کہ انسان کو رکنا پڑتا ہے اس پر کہ میں ایک حد سے آگے نہیں جانتا اور مجھے جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنی، کیونکہ متشابہات کا جیسے ذکر ہے نا کہ بھئی جن چیزوں کو تم اصلاً ہی نہیں دیکھا ہوا، جس دنیا سے تم واقف ہی نہیں ہو، اس کے بارے میں تم کیسے جان سکتے ہو؟ اور اس میں سب سے زیادہ اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات کی ہے نا، مطلب ہم کہیں کہ رحمت سے ہم واقف ہیں بھائی، کہ کیونکہ رحمت انسان میں بھی ہوتی ہے، یہ بات درست ہے، لیکن خدا کی رحمت کی کیا شانیں ہیں اس سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کی رحمت کی کیا عظمت ہے
ہمیں وہ لگے گا کہ اگر یہاں پر ہمارے سامنے آئے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ رحمت تو نہیں بنتی، ہو سکتا ہے میں اعتراض ہو، لیکن چونکہ یہ اپنی ذہن کی محدودیت کی وجہ سے یہ ہے تو اس لیے رکنا پڑتا ہے. یہ رکیں گے تو خدا کے ساتھ رہیں گے، جب آگے بڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے خدا پر بھی اعتراض، اور کہا کہ جو میری عقل میں نہیں آتی بات وہ بات غلط ہے. تو الجھنیں ساری سلجھ گئیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. تو ناظرین اگلے کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے خدا حافظ.